نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. گرامی قدر صدر پروگرام حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، دانشوران قوم، مخلص ذمہ داران، دینی و ملی بھائیوں، نیز محترم خواتین، سب سے پہلے میں اس پروگرام کے روح رواں فضیلت الشیخ مولانا عین الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ اور تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پررونق اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں خاکسار کو بھی شرکت کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو، اس محنت کو، اس حوصلے کو قبول فرمائے. آمین. معزز حاضرین، یہ نہایت خوشی کا موقع ہے کہ اس ادارے سے 4 حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں. اپنے سینوں میں دنیا کی جو سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن کریم، جس کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. قرآن کریم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پہ نازل فرماتے تو اے میرے پیغمبر آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. قرآن کریم سراپا اعجاز ہے، اس کا ہر پہلو اتنا دلربا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا
उतना किसी किताब या किसी मौजू पर नहीं लिखा गया। और बेगाने भी मुहक्किक भी थे और मुतासिब भी, अदीब भी थे और फ़लसफ़ी भी, अरबी भी थे और अजमी भी, शमे इल्म के परवाने भी थे और मैखाने इरफा के मतवाले भी। सबों ने कुरान करीम की खिदमत की और हर एक ने इस खिदमत को अपने लिए बाइस इज़्ज़त व सआदत समझा। कुरान मुक़द्दस आखिरी आसमानी किताब है जो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उस किताब के बाद ना कोई किताब नाजिल होगी। उसके बाद ये कुरान करीम वो सरमाया है कि शायर कहता है कि ये वो किताब, वो मुक़द्दस किताब कि इसके अंदर वो गुलाब के फूल हैं कि अगर उन फूलों को पूरे तौर पर चुनना चाहो तो तुम चुनने से कासिर रह जाओगे। तो वो कुरान करीम सबसे बेहतर किताब कि उसके पढ़ाने वाले और उसके पढ़ने वाले, जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठाइए सही बुखारी जेल्द 2 752 हदीस के रावी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखलाता है। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने बच्चे को या किसी की भी बच्चे को कुरान की तालीम दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर देता है और साथ ही साथ अगर वो हिफ्ज़ करा देता है, कुरान करीम को ज़बानी याद करा देता है, ज़बानी याद कराने में और हाफिज़ बनाने में निहायत मुशक्क़त से काम लेता है। पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस उस्ताद को जो हाफिज़ कुरान बनाने वाला है, क़यामत के दिन 14वीं रात के चाँद के मुशाबे उठाएगा। इतना ऊँचा मकाम है उस उस्ताद का जो हाफिज़ कुरान बच्चों को बना रहा है, जो कुरान बच्चों को ज़बानी याद करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त उठाता है। तो उस उस्ताद का ये मर्तबा होगा कि खुदावंद कुदूस क़यामत के दिन उस उस्ताद को 14वीं रात के चाँद के मुशाबे बना करके उठाएगा। मन करल कुरान व आमिल बिमा फीह वल बेसवालिदा ताजन यौमल क़यामा ज़वासुन मिन ज़वाइश शम्स फी बुईतुद दुनिया लौ कान फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी आमिल बिहाज़ा। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े, कुरान की तालीम हासिल करे और तालीम हासिल करने के बाद उसके मुताबिक अमल पैरा रहे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल ले, उसके मुताबिक वो अमल करने वाला बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की तालीम हासिल करने के बाद और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ऊँचा मकाम अता करेगा कि मैदान माशर में ऐसे बच्चों के वालिदैन के सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा। फिर इससे भी परेशान, सूरज भी परेशान कि सूरज जो समझता है कि हम नहायत चमकदार, नहायत हसीन व जमील, नहायत बरट, नहायत खूबसूरत है, वो सूरज भी परेशान होगा कि किसके वालिदैन है कि आज इनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज रखा गया है। ऐसे मैदान माशर में बहुत सारे वालिदैन हैं, बहुत सारी नेकियां लेकर के आए, नमाज़ें लेकर के आए, रोज़े लेकर के आए, ज़कात लेकर के आए, दीगर हमारी सालियत लेकर के आए और नेकियों से माला माल होकर के आए हैं और नेकियों से आरास्ता पैरास्ता होकर के आए। लेकिन आज
اور ان کے سروں پر اتنا خوبصورت تاج نہیں رکھا گیا ہے؟ آخر کس کے والدین ہیں، کس کے ماں باپ ہیں کہ آج ان کے سروں پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی خاص نیکیاں بھی نہیں؟ پھر اس سے بھی پریشان ہوں گے جن کے پاس نامہ اعمال ہوگا، ورق گردانی کر رہے ہوں گے، ورق پہ صفحات پہ ان کی نگاہ ہوگی، وہ بھی پریشان ہوں گے کہ آخر کس کے والدین ہیں، کہ کس بچے کے ماں باپ ہیں کہ آج ان کے سر پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتلائے گا، سنو، یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی تھی، یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اتنا اونچا مقام ہے ان والدین کا بھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ آج الحمدللہ اس ادارے سے تقریباً 4 بچے فارغ ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن یاد کرنے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری قرآن کی یاد کرنے والے کی اور اس کے سرپرست کی، کہ جس نے قرآن یاد کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، اور اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے، برابر وہ پڑھتا رہے، تکرار ہوتی رہے، نماز تراویح پڑھائے، قرآن کا دور کرتا رہے، تاکہ قرآن سینے کے اندر پورے طور پر محفوظ رہے۔ اگر وہ بھول گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن یاد کرنے کے بعد اگر وہ بھول جاتا ہے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، قیامت کے دن ایسے شخص کو کوڑی بنا کر کے اٹھایا جائے گا، اپائج بنا کر کے اٹھایا جائے گا، لولا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ حافظ قرآن تھا، دنیا کے اندر اس نے حفظ کیا تھا، لیکن اس کے بعد قرآن کو لاپرواہی کی وجہ سے بھول گیا تھا۔ اور جس سینے کے اندر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہیں، ہم مسلمان، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہیں، اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہمیں یاد ہیں، چند آیت یاد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سینہ جس سینے کے اندر کہ قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، وہ سینہ ویران گھر کے مانند ہے، برباد گھر کے مانند ہے، وہ شیطانوں کا اڈا ہے، شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، جو حافظ قرآن ہیں، عاشق قرآن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اٹھائیے جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 119 کی روایت، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہا جائے گا حافظ قرآن سے، کہا جائے گا قاری قرآن سے، کہا جائے گا عاشق قرآن سے کہ ترتیل کے ساتھ تم قرآن پڑھتے جاؤ، جس طرح دنیا کے اندر تم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، رموز اوقاف کے ساتھ، مخارج و صفات کے ساتھ، جس طرح تم دنیا کے اندر قرآن پڑھتے تھے، آج بھی تم اسی طرح ترتیل اور رموز اوقاف اور مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ اور ان زینوں پر چڑھتے جاؤ، اور جہاں پر تمہاری تلاوت بند ہوگی، قرآن کا پڑھنا بند ہوگا، جان لو وہاں پر تمہارے لیے ایک عظیم الشان محل ہوگا، اس محل کے اندر تم داخل ہو جانا، تمہارے علاوہ کوئی اور اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تم حافظ قرآن ہو، تمہارا وہ مقام، تمہارا وہ رتبہ، وہ تمہارا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو یہ حکم ہوگا کہ جاؤ اس محل کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ تو قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن کا وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے، وہ رتبہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث،
جلد اول صفحہ 270 پہ دیکھی جا سکتی ہے، اور سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 229 پہ بھی یہ روایت دیکھ سکتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ فقال ایکم ان یغدو الی کل یوم الی بطحان او الی عقیق فیاتی بناقتین قومامین بین غیر اسم، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم لوگ صفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، صفہ چبوترا تھا جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنایا گیا تھا، جو سایہ دار چبوترا تھا۔ مہاجرین حضرات اسی چبوترے پر رہا کرتے تھے، جن کے پاس بال بچے نہیں، جن کے پاس گھر بار نہیں، اسی چبوترے پر رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اکتساب فیض کرتے تھے، مسائل دریافت کرتے تھے۔ گویا یہ کہا جائے کہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ وہ صفہ چبوترا تھی، جس کے سب سے پہلے استاد رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور طلبہ کی جماعت صحابہ پر مشتمل تھی۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، باہر تشریف لانے کے بعد ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ روزانہ و صبح میں بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو بڑے کوہان والے حسین و جمیل خوبصورت اونٹنیاں لائے؟ بطحان یا عقیق مدینہ منورہ سے متصل دو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، اور زمانے کے اندر ان دونوں شہروں میں اونٹنیوں کی منڈیاں لگا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں کا کوئی شخص روزانہ اس بات کو پسند کرے گا کہ جب صبح میں بیدار ہو تو بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو بڑے کوہان والی اونٹنیاں لائے؟ ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ جب وہ صبح میں بیدار ہو تو بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو بڑے کوہان والے نہایت خوبصورت اونٹنیاں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سنو، جو شخص اپنے گھر میں یا اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر دو آیتوں کی تعلیم دیتا ہے یا دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تین آیتوں کی تعلیم دیتا ہے، تین آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تین اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ چار آیتوں کی تعلیم دیتا ہے، چار آیتوں کا پڑھنا کسی کو سکھلا دیتا ہے، یا چار آیتوں کی وہ خود بیٹھ کر کے تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے کہ جب وہ بیٹھ کر کے اللہ کی پاک کتاب کی وہ تلاوت کرتا ہے، قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں ڈھانک لیتی ہیں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے مقربین کے درمیان ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تفسیر میں تلاوت کر رہا تھا، قریب میں میرا گھوڑا بدھا ہوا تھا، میرے تلاوت کی وجہ سے گھوڑا کودنے پھاندنے لگا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی تھم گیا، پھر میں نے سورہ بقرہ کا پڑھنا شروع کیا، گھوڑا چمکنے لگا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی رک گیا، پھر میں نے سورہ بقرہ کا پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، جو تلاوت کرنے لگا گھوڑا کودنے پھاندنے لگا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی تھم گیا، جلدی سے اپنے بچے یحییٰ کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ کہیں گھوڑا اس کو گھائل نہ کر دے۔ کہتے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت میری نگاہ آسمان کی طرف گئی، میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں چراغ روشن ہے، میری نگاہ اسی پر جم گئی، میں اس کو دیکھتا رہا، بادل کا ٹکڑا دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گیا۔
جب صبح ہوئی میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے رات کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا پاس میں بندھا ہوا تھا، میری تلاوت کی وجہ سے گھوڑا کودنے پھاندنے لگا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی رک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب تلاوت میں نے شروع کی اس وقت بھی گھوڑا کودنے پھاندنے لگا، تلاوت کو روکنا پڑا، میں نے تلاوت بند کی، گھوڑا بھی تھم گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، گھوڑا چمکنے لگا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری نگاہ آسمان کی طرف گئی، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ چراغ جل رہا ہے، چراغ روشن ہے۔ میری نگاہ اسی پر جم گئی، میں اس کو بغور دیکھتا رہا، دھیرے دھیرے وہ بادل کا ٹکڑا پیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا واقعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید بن حضیر یہ نہایت ہی عمدہ واقعہ ہے۔ جب تم تلاوت کر رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے، وہ قریب آ رہے تھے، اگر صبح تک آپ تلاوت کرتے رہتے تو ان فرشتوں کو آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے، وہ رحمت کے فرشتے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کا پڑھنا، یہ جان لیجئے زبردست رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور شیطان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اسے اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، گرتے پڑھتے آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو جنون تھا، اس کو دیوانگی تھی، اس کا دماغی توازن صحیح اور درست نہیں تھا، گرتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اشارے سے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ جب قریب آیا تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، جب بیٹھ گیا دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھ کر کے اس کو دم کر دیا، پھونک دیا، اچھا ہو گیا، اس کی دیوانگی چلی گئی، اس کا پاگل پن ختم ہو گیا، اس کا جنون ختم ہو گیا۔ وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے سورہ بقرہ کہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے آپ کو دم کرتے رہیں، اللہ رب العالمین بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو قرآن کریم الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ مع صحابۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعظ فیہ ولا یشق له اجران، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، اور اس کے زبان کے اوپر کوئی سکالت نہیں، اور اس کی آواز اچھی، آواز پڑھنے میں آسانی، سرسری طور پر بہترین آواز ترتیل کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص پڑھتا ہے، پڑھنے میں حق لاتا ہے، پڑھنے میں وہ تتلاتا ہے، بڑی مشکل سے وہ ادا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی زبان پر سکالت ہے، سینے پر زور دیتا ہے، اپنے حلقہ میں طاقت پیدا کرتا ہے، تب قرآن پڑھ پاتا ہے، لیکن پڑھنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو تلاوت کا اور دوسرا تلاوت کرنے میں جو محنت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنیت ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس۔ اپنے گھر میں وہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کی آواز بھی اچھی تھی،
قرآن کا پڑھنا بہترین طریقے سے وہ جانتے تھے، بہترین آواز تھی، پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی، وہ تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی تلاوت کی آواز گھر کے باہر آ رہے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا۔ ان کی تلاوت کی آواز کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے سے ٹیکا دے کر کھڑے ہو گئے، ان کی تلاوت کی آواز کو سن رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ رہی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی اچھی آواز ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب ان کی تلاوت پوری ہو چکی، جب قرآن پڑھ چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری آپ قرآن کتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ ابھی ابھی میں گزر رہا تھا اور آپ کی تلاوت کو سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کر۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مجھ کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ آپ میری تلاوت کی آواز کو سن رہے، میرے قرآن کے پڑھنے کو آپ سن رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بہتر طریقے سے پڑھتا، جیسے بہتر طریقے سے میں پڑھ رہا تھا اسے بہتر طریقے سے بھی پڑھنا میں قرآن کو جانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ کو یہ پتہ چل گیا ہوتا، اگر مجھ کو یہ جانکاری ہو گئی ہوتی کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر میرے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہتر طریقے سے پڑھتا۔ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھتے رہو، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ تو قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا، قیامت کے دن روزے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا، اور بہت ہی جلد ہم لوگ ماہ مقدس میں داخل ہونے والے ہیں، تو روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ رب العالمین، یہ جو شخص ہے میرے لیے یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، پروردگار تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے، اللہ قبول کر لے گا۔ قرآن بھی کہے گا ہم ماہ مقدس میں اپنی تلاوت کو بڑھا دیں گے، ہم قرآن عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں، ہم ماہ مقدس میں ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، پروردگار دن میں تو دن میں، اور رات میں بھی یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، پروردگار اس مصیبت کے گھڑی میں اس کے بارے میں تو میری سفارش قبول کر لے، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت زمین میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ تو قرآن کریم جس طرح ایک جامع علوم ہے، اسی طریقے سے ایک بہترین ڈاکٹر اور طبیب بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن، کہ سب سے بہترین دوا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حلق میں درد رہتا ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، پانی نہیں اترتا، دانا بھی بڑا مشکل سے اترتا ہے۔ اس طبیب کے پاس، بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ وقت کا کرونا ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری حلق پک گئی ہے، پانی بڑا مشکل سے اترتا ہے، دانا بھی بڑا مشکل سے اترتا ہے، بڑی مشکل سے میں کچھ کھا پاتا ہوں، علاج کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیک بقراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کو تم لازم پکڑ لو، قرآن شریف پڑھتے رہو، حلق کی بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین بہت ساری بیماری سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ اور ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں درد رہتا ہے، گردہ قاعدے سے کام نہیں کر رہا ہے، دل قاعدے سے کام نہیں کر رہا ہے، سینے میں برابر درد رہتا ہے، ہمیشہ علاج کرتا رہتا ہوں، کسی ڈاکٹر کی دوا کوئی فائدہ نہیں کرتی۔ آج میں آپ کے دربار میں بڑے امید لے کر کے ہوں، اس کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا آپ کو سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا طبیب بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج میں آپ کے
मरतबा इसका नुस्खा मालूम करने के लिए आया हूँ कि आप ये बताइए कि मेरे जो सीने में दर्द रहता है कौन सी दवा काम करेगी, आप मुझे बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जाओ कुरान करीम तुम पढ़ते रहो, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहो। कुरान शरीफ का पढ़ना क्या सीने की तमाम बीमारियों का इलाज है। एक मरतबा इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि इमाम साहब मेरा गुर्दा खराब हो रहा है, मैंने बहुत इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर ने ये बताया है कि गुर्दा काम नहीं कर रहा है, गुर्दा खराब होता जा रहा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कि जाओ उम्मुल कुरान पढ़ के दम कर लो। कहा कि उम्मुल कुरान क्या है? कहा कि सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह। ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नाम बताए, उन नामों में एक नाम सूरतुल शिफा भी बताया है, सूरतुल फातिहा को। तो अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह भी क्या है? सूरह शिफा है कि हम सूरतुल फातिहा पढ़ के अपने आप को दम कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी बीमारियों से हमको महफूज रखेगा। तो मेरे भाई वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, वक्त अब पूरा हो चुका है। अभी बहुत सारी बातें थी, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। जो वक्त दिया गया है अपने वक्त के अंदर अपनी बातें पूरी करना चाहते। फिर कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम आपके सामने रखेंगे। चूँकि कुछ बच्चे हाफ़िज़ कुरान हो रहे हैं, इस ताल्लुक़ से मैंने बात आपके सामने रख दी है। आखिर में दुआ करते हैं कि खुदावंद क़ुद्दूस कुरान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। परवरदिगार जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीनों के अंदर महफूज रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह उन बच्चों को, उन अपने बंदों को भी तो महफूज रख। जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया है, खुदावंद क़ुद्दूस उसके बदले में क़यामत के दिन जिस तरह कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सीनों के अंदर महफूज, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह इस इदारे को तो हिफाजत फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस ये शेख ऐनुल हक साहब इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, ये वक्फ किया है इस ज़मीन को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इदारा जिस तरह इल्म दीन का मरकज़ है, ये दीनी खिदमत अंजाम देता है। परवरदिगार दिन ब दिन इसको तो तरक्की अता फरमा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और परवरदिगार ये दीनी खिदमत अंजाम देता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम हाजिरीन के हाजिरीन को कबूल फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस इस प्रोग्राम की बदौलत इस पूरी बस्ती पर तो रहमतों की बारिश फरमा, हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस हम सारे मुसलमानों को हर तरह के गुनाहों से बचा और माल सालिह करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुर रहमान असरी हफ़िज़हुल्लाह, जो सरज़मीन मऊ से तशरीफ़ लाए हुए हैं, जामिया असरिया दारुल हदीस से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ी उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद है और उसी तरीके से जामिया असरिया दारुल हदीस के भी फ़ारिगीन की एक अच्छी खासी तादाद है और जामिया आलिया अरबिया मौनात के भी बहुत फ़ारिग इस इलाके में पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप उलमा और मशाइख के तलामज़ा और शागिर्दान की एक